अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, हुकूमत एक तरफ मुआशी मैदान इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार कर रही तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनक़सिम नज़र आ रही है। पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, अहम ओहदों पर तब्दीलियाँ हो रही हैं। अपनी ही पार्टी की तरफ से KPK हुकूमत पर बदउनवानी और माली बेज़ाब्तियों के संगीन इल्ज़ाम लग रहे हैं। पार्टी फंड में खुर्द-बुर्द के इल्ज़ाम पर ऑडिट का मुतालबा भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब पार्टी से साबिक लीडर शेर अफजल मरवत ने नवाज शरीफ के हक में बयान भी दे दिया है। ऐसी सूरत हाल में क्या अंदरूनी इख्तलाफात के साथ PTI की किसी बड़ी अवामी तहरीक की कामयाबी का कोई इम्कान है? इसी पर पैनल में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल वराइस साहब, रीमा उमर साहिबा, फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब। सुहेल वराइस साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे और यही सवाल कि जो सूरत हाल है इस वक्त, क्या अंदरूनी इख्तलाफात के साथ PTI की किसी बड़ी अवामी तहरीक की कामयाबी आपको नज़र आ रही है? देखिए, पहला तो असूल ये है कि मुल्क की सियासी पार्टियां मजबूत होनी चाहिए। सियासी पार्टियां मजबूत होंगी, उनमें टूट फूट नहीं होगी, तभी जमहूरियत या पार्लिमान जो है वो मजबूत होगी। तो मैं तो कभी खुश नहीं होता किसी पार्टी के अंदर जो इस तरह की लड़ाई हो। और जाहिर है, एक मेरा ये ख्याल है और मैं शुरू से इस ख्याल का इजहार करता आ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ फटीक का शिकार हो गई है। इतनी ज़्यादा कॉल्स, इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट, लॉन्ग मार्च, हड़तालें, उससे और अब जो है बानी तहरीक जो इंसाफ है उनकी सिंपथी मौजूद है, उनका वोट बैंक उसी तरह मौजूद है, उसमें कोई डेंट नहीं आया। लेकिन उनकी पार्टी के वर्कर्स के ऊपर जो गिरफ्त है वो ख़त्म हो गई है, कमज़ोर पड़ गई है। लेकिन उसमें एक खूबी है तहरीक इंसाफ में कि ये जो लीडर हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। वो कल को किसी और को चेयरमैन मुकर्रर कर दे, सदर बना दे, प्रोविंशियल सदर बना दे, कुछ भी कर दे, किसी को निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। इमरान खान की थोड़ी गिरफ्त जरूर इस वक्त ढीली है, लेकिन ये जो इख्तलाफात हैं ये इमरान खान के साथ जो लोगों की सिंपथी उसको कम नहीं करेगी। और जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं इसका पार्टी पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा? पार्टी वन मैन पार्टी है, जिसमें जो इमरान खान कहेंगे वही होगा। जिस तरह भुट्टो के ज़माने में कौसर नियाजी, हफीज पीरजादा, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मुमताज भुट्टो, कौन कौन बड़े बड़े लोग नहीं छोड़ गए थे। तो लेकिन पीपल्स पार्टी तो इंटैक्ट रही, अब भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो वोटर की लॉयल्टी होती है ना, ये अगर डेवलप हो जाए तो वो सिर्फ लीडर के साथ होती है, और वो तहरीक इंसाफ में यही सूरत हाल है। और सुहेल वराइस साहब, रिसेंट पास्ट में जो हमने देखा है, जो भी PTI की जानिब से स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो सकी हैं। तो ये हिकमत अमली या अब जिस अवामी तहरीक की बात हो रही है, आपको लगता है वो कामयाब हो सकेगी? ये देखिए, जो PTI का जो सबसे कमजोर पहलू है ना, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। कोई उनका ना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ना उनका कोई वोटर से राब्ता है। तो ये तहरीकें चलती हैं ऑर्गेनाइजेशन से। कोई उनको मोटिवेट करता है, कोई घर से निकालता है, कोई लेके जाता है कोई उनको हौसला बढ़ाता है। वो सेटअप ही कोई नहीं है। तो जब तक वो सेटअप ना हो तो फिर तहरीकें जो है उनके अंदर, फिर ऊपर से हुकूमत का जुल्म सितम होता है, जिब्रो सितम होता है, पकड़ धकड़ होती है, तो वो और डिमोरलाइज कर देती है। इसलिए मुझे कोई बड़ी तहरीक फिलहाल चलने का इम्कान नजर नहीं आता। लेकिन जाहिर है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिंपथी, मैंडेट, वोट बैंक उसी तरह मौजूद है, अगरचे ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से गिरफ्त बिल्कुल कमजोर हो गई। सही। और हुकूमत को इस वक्त इस स्ट्रेटजी को देखते हुए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही? देखिए, गुजारिश ये होती है ना कि भाई सिस्टम तो चल पड़ता है, चला हुआ है, ठीक है। बार बार तहरीक इंसाफ को कामयाबी भी नहीं मिल रही, जाहिर है उसका एडवांटेज तो मिलता है। और इस वक्त हुकूमत की स्टेबिलिटी को कोई बाहर से खतरा नहीं। लेकिन दो सवाल तो मौजूद है ना जिनका कोई हल नहीं है। एक मॉरल ग्राउंड्स और दूसरा पॉलिटिकल ग्राउंड्स। स्टेबिलिटी जो है, कंप्लीट स्टेबिलिटी तो मॉरल नंबर 1, नंबर 2 पॉलिटिकल, और फिर नंबर 3 आती है मुआशी स्टेबिलिटी और उसके साथ साथ मुल्क के अंदर अमन और सुकून।
تو دو چیزیں تو اگر آپ اچیو کر بھی لیں، یعنی ملک کے اندر معاشی طور پر بھی تھوڑا استحکام آیا ہے، ایک سٹیبلٹی بھی لگ رہی ہے، حکومت کو خطرہ بھی نہیں لگ رہا، مگر جو پہلے دو سوال ہیں کا تو ابھی کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ ایک مورل کویسچن ہے اور دوسرا پولیٹیکل کویسچن ہے۔ ٹھیک، ریما آپ کو کیا لگتا ہے جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں، کیا اندرونی اختلافات جو اس وقت پی ٹی آئی کے ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے زیادہ دیکھے ہیں، ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی کسی بڑی عوامی تحریک کی کامیابی کا کوئی امکان آپ کو لگ رہا ہے؟ جی شکریہ مبشر۔ میں ایک اور چیز کی بات کرنا چاہتی ہوں جو اس سے جڑی ہے، شاید عوامی تحریک ان موومنٹ سے مزید نہ بنے، لیکن میرا خیال ہے ایک جو پرابلم پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت اس سیٹ اپ پہ تنقید کر رہے ہیں، اس سیٹ اپ کی اوپریشن پہ تنقید کر رہے ہیں، اس سیٹ اپ کی پرسیکیوشن پہ، لیک آف لیجیٹمیسی پہ کرٹیک کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کرٹیک ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف لائلٹی میں یا پی ٹی آئی کی سپورٹ میں تبدیل نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کے 3-4 وجوہات ہیں، اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اپنے اختلافات کے علاوہ اس پہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے، انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل ابھی 2-3 سال ہی ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو، تو وہ جو میموریز ہیں، وہ جو ٹراما ہے اس دور کا، اس دور کی اپنی پرسیکیوشن کا، اس میں جو کیا گیا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ، وہ ابھی لوگ بھولے نہیں ہیں۔ تو ایک دم پی ٹی آئی جو ہے اس بیگیج سے اپنے آپ کو ریڈ نہیں کر پائی، وہ بیگیج ابھی بھی ان کا ہے جو ان کی حکومت کے دوران ہم نے اوپریشن دیکھی تھی۔ دوسرا، ابھی بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ سولیڈیرٹی باقی جو پروگریسو موومنٹس ہیں اس ملک میں ان کے ساتھ نہیں دکھا پائی، ان کو اپنے ساتھ نہیں جوڑ پائی۔ ان موومنٹس کا بھی لیک آف ٹرسٹ ہے پی ٹی آئی میں، اور پی ٹی آئی میں بھی کوئی لیک آف سولیڈیرٹی مجھے نظر آتی ہے بائی اینڈ لارج پارٹی کے لیول پہ کہ آپ ان موومنٹس کا حصہ بنو۔ تو کچھ ایشوز پہ شاید ان کا آپس میں کمپیٹیبلٹی بن جائے، لیکن اکٹھا ان کا کوئی اتحاد بننا اور کوئی کانکریٹ کنسسٹنٹ اسٹریٹجی بنانا موومنٹ کے طور پہ وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ تیسرا، پی ٹی آئی بہت ایلینیٹ کرتی ہے لوگوں کو اپنی سیکسزم کی وجہ سے۔ آج کل بھی جو مریم نواز کے خلاف وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر پارٹی سیکسسٹ ہے، شاید لوگ ہر پارٹی میں ہوں اور وہ اسی طرح جینڈر کو استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، لیکن پی ٹی آئی میں جس طرح وہ کیمپین چلاتے ہیں جس کے ایک بہت ہی عورت نفرت نظر آتی ہے اس میں۔ اب آپ مریم نواز کے ساتھ دیکھ لیں، بس تصویروں کو لے کے وہ ان کی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے پتہ نہیں کیسے رشتے بنا دیتے ہیں، کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اس چیز سے وہ اپنے آپ کو ریڈ نہیں کر پائے۔ اور یہ صرف مریم نواز نہیں ہے، اور پولیٹیشنز کے ساتھ بھی، جرنلسٹ کے ساتھ بھی وہ یہی کرتے ہیں، اور وہ بہت ایک پارٹی کی سطح پہ ان کی جو بہت پرومیننٹ آوازیں ہیں ان کی طرف سے، ان کے ویلاگز میں، ان کی ٹویٹس میں آپ کو یہ نظر آتی ہے بات۔ چوتھی چیز، اب آپ دیکھیے میڈیا کے ساتھ، شاید آپ اس سے ریلیٹ کر پائیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا میں کمپلیٹ ان پہ ایک سرویلٹی ہو، کہ سب جو ہیں وہ پارٹی کو جو بھی ہو انکنڈیشنلی سپورٹ کرے۔ اب ایسا سننے میں آتا ہے کہ کچھ شوز میں پی ٹی آئی کے لیڈرز نہیں جا سکتے، کیونکہ بشرا بی بی نے کہہ دیا کہ وہ نہیں جائیں گے۔ اب وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ بہت سے میڈیا میں لوگ پی ٹی آئی کے لیے ایک ان کو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وکٹمائز ہو رہی ہے، پرسیکیوٹ ہو رہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں گے، لیکن ایکسپیکٹیشن ایسی لگتی ہے کہ جب تک آپ کمپلیٹ سبسروینس نہیں دکھائیں گے تو تب تک پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرے گی، اور اس طرح کی چیزیں کہ شوز پہ نہیں آئیں گے، پیٹی چیزیں۔ ایک اور بات جو مجھے نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی اپنی آئیڈینٹی اس وقت، کچھ لوگ ہیں جو بنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے باہر کہ صرف نارسسزم کے علاوہ، صرف عمران خان سے محبت کا اظہار کرنے کے علاوہ اس پارٹی کے پیچھے کچھ اور بھی ہے۔ وہ میسج کیا ہے، وہ آئیڈینٹی کیا ہے، وہ ایڈیالوجی کیا ہے؟ پاکستان کو اس وقت ایک اس طرح کی اسٹرانگ اپوزیشن پارٹی کی ضرورت ہے، لیکن پی ٹی آئی میں آپ کو وہ اپوزیشن پارٹی نہیں نظر آتی۔ چاہے وہ اکنامک میٹرز میں آپ کو ایک پالیسی شفٹ کی ضرورت ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہو، میرا نہیں خیال بہت سے لوگ ابھی بھی یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے۔ اگر وہ واپس حکومت میں آئے گی تو اسٹیبلشمنٹ کا جو ہمارے ملک میں سیاست میں، معیشت میں، کلچر پہ ہر طرح سے ایک رول ہے،
وہ ختم کرے گی. یہ کوئی کسی کو وہ کنونس نہیں کر پائے میری نظر میں انلیس وہ لوگ پی ٹی آئی سپورٹرز ہوں. سو یہ سب چیزیں جب آپ کمبائن کر کے دیکھتے ہیں میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی اس پہ سفر کر رہی ہے کہ وہ ایک وائبل آلٹرنیٹیو اس سیٹ اپ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پیش نہیں کر پا رہی. اپارٹ فرام اٹس سپورٹرز جو وہ لوئلسٹ ہیں وہ تو شاید بالکل کرٹیک نہیں کریں گے یا وہ اس طرح سے نہیں دیکھیں گے ان کی محبت عمران خان صاحب کے لیے, لیکن باقی لوگوں کے لیے اور اگر آپ نے ایک موومنٹ بنانی ہے میرا خیال ہے ایک روبسٹ موومنٹ وہ ہوتی ہے جو ڈائیورس بھی ہوتی ہے, جس میں صرف ایک سیاسی جماعت نہیں ہوتی, اور اگر وہ پروگریسو موومنٹ ہے اس میں پروگریسو موومنٹس بھی شامل ہوتی ہیں. سو یہ مجھے لگتا ہے ایک ویکنس ہے جس پہ پی ٹی آئی کو غور کرنا چاہیے. اور آپ کو کیا لگتا ہے ریما, ریسنٹ پاسٹ میں جو سہیل بڑائچ صاحب کے سامنے بھی سوال رکھا, ریسنٹ پاسٹ میں جو اسٹریٹجیز اپنائیں پی ٹی آئی نے وہ کامیاب نہیں ہوئی کسی بھی تحریک کو لے کر جب بھی پی ٹی آئی باہر نکلی ہے, اس دفعہ کیا مختلف کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو اوپن کرنا ہے اور پی ٹی آئی کو وہ رول نبھانا ہے جو ایک کمی ہے, ایک خلا ہے ہماری سیاست میں, ایک پروگریسو آلٹرنیٹیو پارٹی جس کی ایک نظریہ مختلف ہے, جس کے پاس ایک ویژن ہے اس ملک کو بہتری کی طرف, ایک اچھے راستے کی طرف لے کے جانے کا. اور اس میں بالکل مجھے نظر آتا ہے پی ٹی آئی ایک فیلئر رہی ہے. وہ کوئی آلٹرنیٹیو ایڈیالوجی, کوئی آلٹرنیٹیو راستہ, ایک آلٹرنیٹیو سوچ وہ نہیں دے پائی. تو آپ اسٹریٹجی جو بھی رکھ لیں, اسٹریٹجی کا کیا ہے لیکن اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے, میرے لیے وہ زیادہ اہم ہے. اور پی ٹی آئی کا کوئی آلٹرنیٹیو نظریہ نہیں ہے اپارٹ فرام عمران خان صاحب. ان کے پاس یہی ایک مختلف چیز ہے جو مجھے نظر آتی ہے. کانکریٹ ٹرمز میں کیا ڈفرینٹ ہے ان میں, بلکہ پرابلمز ہی ہیں, ان کی مسوجنی, ان کا سیکسزم, ان کی لیک آف ٹالرنس, کیوس کی سیاست, یہ سب چیزیں وہی کی وہی ہیں. وہ لوگوں کو کنونس نہیں کر پائے کہ اس میں تبدیلی آئی ہے. صرف یہ فرق ہے کہ اس وقت وہ وکٹم ہے, پہلے وہ اور لوگوں کو وکٹمائز کرتے تھے. بھٹی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اندرونی اختلافات پی ٹی آئی کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے جو اب جس بڑی عوامی تحریک کی بات کی جا رہی ہے وہ کامیاب ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جناب اسپیکر, آپ کا سوال ڈیفرنٹ تھا. آپ سوال صرف پاکستان تحریک انصاف پہ کر رہے ہیں. سوال آپ کا تھا کہ ملکی معیشت بڑی اطمینان بخش ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سچویشن غیر اطمینان بخش ہے. یہ سوال ہے جو آپ نے آج پٹ کیا ہے. لیکن اسی کا پہلا سوال ہمارا یہی ہے کہ یہ جو پارٹی کے اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے ریسنٹ پاس میں میں اسی پہ آتا ہوں. جی میں اسی پر میں اسی پہ آ رہا ہوں. جی دو میں نے آپ نے غالباً سنا نہیں کہ سوال جو ہے کہ ملکی معیشت اطمینان بخش ہو گئی ہے. جی ملکی معیشت اطمینان بخش ہو گئی ہے. پی ٹی آئی سچویشن جو ہے یا پارٹی پوزیشن غیر اطمینان بخش ہے. دونوں پہ بات بڑی ضروری ہے. آج کل میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دہشت گردی اور معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور اللہ کرے کہ میرے ملک میں دہشت گردی ختم ہو اور معیشت بہت بہتر ہو جائے, ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. لیکن ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جھوٹ پر مبنی ہو رہا ہے جناب اسپیکر, پروپیگنڈا کہ بڑا ہی ہم نے نا کوئی تیر مار لیا ہے, معیشت کمال کی ہو گئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ نئی انڈسٹری لگنے لگ گئی ہے. کہیں آپ نے سنا ہے کہ 100 فیکٹریاں لگ گئی ہیں, 50 ملیں لگ گئی ہیں, کوئی 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ روزگار ان کو مل گیا ہے. زراعت اور کسان کیا دھمالیں ڈال رہے ہیں اس ملک میں. سرمایہ کاروں کی کیا لائنیں لگی ہوئی ہیں اس ملک میں کہ معیشت اطمینان بخش ہے, اور کھڑکی توڑ کیا سرمایہ کاری ہو رہی ہے. قرضے لینے کی بجائے ہم دینے کے طرف جا رہے ہیں یا قرضہ اتارنے کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں. اور پھر آبادی بم ہے جس کا کوئی بات ہی نہیں کرتا, اور پھر معاشی اصلاحات ہیں جس پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا, اور پھر خسارہ زدہ ادارے ہیں, اور پھر مہنگائی, بے روزگاری, غربت کا کوئی 10 سالہ 5 سالہ 2 سالہ 4 سالہ پلان, پھر کوئی IMF کے چھٹکارے کا پلان, پھر کوئی اگر آج IMF ہاتھ کھینچ لے تو ہم کیا کریں گے. اگر آج ہمارا کوئی دوست ملک 2 قدم پیچھے ہٹ جائے تو ہم کیا کریں گے. اور پھر جناب اسپیکر, قرضہ مل جانا یا قرضہ 1 سال کے لیے مؤخر ہو جانا, اس کی اگلی قسط کسی دوست ملک نے کہا اس سال نہ دینا اگلے سال دے دینا, یا وقتی طور پر 1 قدم ڈیفالٹ سے پیچھے ہٹنا, کیا یہ اطمینان بخش ہونا چاہیے یا اسے اطمینان بخش کرنا چاہیے, یا اس پر بڑی بڑی قد آدم تصویروں والے اشتہار چلنے چاہیے, یا اس پر اڑان پاکستان کی ماڈلنگ ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. اور بات یہ ہے اگر معیشت ہماری اطمینان بخش ہے تو IMF کا وفد جو ہے چیف جسٹس کو کیوں مل رہا ہے,
اور اگر چیف جسٹس کو IMF کا وفد مل رہا ہے تو پھر خوف خدا کرنا چاہیے, سر جھکا کر کام کرنا چاہیے. اور پھر وہ ہے نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. یعنی یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والوں نے ہمیں پچھلے 30-35 سالوں سے انہی چکروں میں رکھا ہے. بھائی ذرا تھوڑا سا اطمینان کرنا, ملک جو ہے ایشین ٹائیگر بننے والا ہے. بس سی پیک گیم چینجر ہے, بس موٹر وے بن جائے تو بس آپ وسطی ایشیائی ریاستوں سے سارا کھل جائیں گے. تو اصل میں بات یہ ہے, آپ آخری بات کہ ان کے دیکھے سے جو منہ پہ آ جاتی ہے رونق, وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے. بھائی ابھی مکمل رونق بھی نہیں آئی, ابھی ذرا ہولڈ کریں. دوسرا آپ کو جو بڑا ہمارے آج کل جو چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پتہ نہیں کیا ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے, کیا شدت اختیار کر گئی ہے, کیا ان کے اندر ہو گیا ہے, تو پتہ نہیں وہ ان کا کیا بننے والا ہے. بھائی بنیادی ڈھانچہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے کویسچن مارک ہیں اس پہ. پہلے دن سے آپس میں آپسی اختلافات جب وہ حکومت میں بھی تھے تو جو ہمارے سامنے تھے. پچھلے 3.5 سالوں میں کیا ظلم, کیا جبر, کیا ستم نہیں ہوا اس پارٹی کے ساتھ. اور ہم حیرت کی بات ہے وہ سڑک پر آئیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اوئے ہوئے 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 ملکی دشمن, اور اگر وہ سڑک پہ نہ آئیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اوئے ہوئے ہوئے یہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی, یہ تو فارغ ہو گئی. رانگ نمبرز بروٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, اور یہ کیوں ہیں سب کو پتہ ہے. وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے ہیں تحریک انصاف میں. پلاننگ کے تحت, منصوبہ بندی کے تحت ان کے اختلافات بڑھائے جا رہے ہیں, رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے. اب شیر افضل مروت صاحب کے اس بیان پہ کہ نواز شریف کے حق میں بیان, اس سے کوئی نواز شریف کیا آج گلی محلوں میں چلے جائیں وہ بری ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو تنخواہ پہ نہیں نائل کرنا چاہیے تھا, اپارٹمنٹس پہ نائل کرنا چاہیے تھا. اور یہی 5 ججوں میں 2 جو تھے وہ اپارٹمنٹس پہ گئے تھے, 3 تنخواہ پہ گئے تھے. اب آگے یہ ناقص حکمت عملی انڈاؤٹیبلی پاکستان تحریک انصاف کی ہے, غلط فیصلے ہیں, مسلسل احتجاج اور مسلسل کریک ڈاؤن وہ بھی ہے. نہ پاکستان تحریک انصاف پر عمران خان کی کوئی گرفت کمزور ہوئی ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف پر کوئی عمران خان کی گرفت ڈھیلی ہوئی ہے. عوامی تحریک مسلسل چل رہی ہے پچھلے 3 سالوں میں, اور جو 2 بڑے سوال ہیں ان کا کوئی جواب نہیں مل رہا. ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ آپ کا وجود حکومت کا ٹھیک ہے, دوسرا سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. تو جب تک یہ 2 سوال موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف موجود رہے گی. ہاں, نہ میں اس حق میں ہوں, نہ ایسا ہونا تھا کہ کوئی ایسی عوامی تحریک چلتی کہ حکومت کو بہا لے جائے, لیکن مسلسل تحریک چلے گی. اور یہ حکومت انشورنس پالیسی ہے, یہ پیپلز پارٹی اور نون کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے لیے جب تک ہاؤس آف شریف سیاست میں ہے, ہاؤس آف زرداری سیاست میں ہے, جب تک یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سیاست میں ہے, تحریک انصاف کھڑی رہے گی. عمران خان کا کسی نہ کسی طرح آگے یہ بات پہنچتی رہے گی. اور آپ یہ وقتی طاقت میں آنا, وقتی کمزور ہونا, اس کو ہمیشہ نہیں, سیاست بدلتی رہتی ہے, اور کل کیا دکھاتا ہے یہ کوئی آپ اس میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے. صحیح. فخر صاحب, ایک تو جو بنیادی سوال ہے اور جو ارشاد بھٹی صاحب نے کہا ہے, آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ شکریہ مبشر. پہلے بنیادی سوال کے اوپر آتے ہیں کہ کیا یہ جو عوامی تحریک میں پی ٹی آئی کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اندرونی اختلافات کے باوجود. اگر ہم اس پہ بات کریں تو بظاہر یہی لگتا ہے, دیکھیں کہ پی ٹی آئی اس ٹائم عوامی جو ایک احتجاج یا ایک عوامی تحریک چلانے کی نہ تو پوزیشن میں ہے, اور نہ ہی ابھی کوئی اس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی موومنٹ چل سکتی ہے. اس کی میں اگر آپ کو اگزامپل دوں, دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو 8 فروری کو ثوابی میں جلسہ ہوا, اس میں ایک تو اندرونی اختلافات کی وجہ سے جو ایک جلسہ ان کی اپنی حکومت اور اسی صوبے میں خیبر پختونخوا جو کہ پی ٹی آئی کا ایک قلعہ یا گڑھ سمجھا جاتا ہے, وہاں پہ وہ ایک جو سمجھا جا رہا تھا کہ اس کا فقید المثال ایک جلسہ ہوگا جس میں عمران خان کا پیغام پہنچایا جائے گا 1 سال مکمل ہونے پہ الیکشن چوری ہونے کے
ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی اتنا بڑا کوئی کامیاب نہیں تھا، بجائے اس کے کہ حکومت ان کی اپنی وہاں پہ ان کے 100 سے زائد اراکین جو صوبائی اسمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ ایم این ایز بھی جو میجورٹی ہے وہ بھی اس کے باوجود بھی نہیں ہوا. اور یہ پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ میں کہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے انسٹرکشنز یا ڈائریکشنز جاری کیے ڈی سیز کو کہ کوئی بھی سرکاری ملازم اس جلسے میں شرکت نہیں کرے گا. یہ بھی پہلی مرتبہ ہمیں پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ سامنے آیا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ سرکاری مشینری کے ساتھ، چاہے وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنا ہو یا جو بھی ہو، وہ پوری مشینری کے ساتھ آتے تھے. تو اس سے ایک انٹرنل رفٹ سے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ کمزور ہوگی. جو سہیل وڑائے صاحب بات کر رہے تھے اس حوالے سے بھی کہ دیکھیں یہ جو اندرونی اختلافات ہیں اس کا اثر بالکل پڑتا ہے، اور اس کی مثال وہی جو ثوابی جلسہ ہو یا جو بھی، آپ جب تک متحد ہو کے پارٹی کے، چاہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی ایک ون مین پارٹی ہے، عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور اس کا ووٹر اور سپورٹر صرف عمران خان کو ہی چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان جب جیل میں ہے تو ان کے جب تک اتحاد نہیں ہوگا پارٹی کی صفوں میں تو تب تک یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایگزامپل سیٹ نہیں کر سکتے، یا پھر جو ایک جواب دینا ہے جو اس ریاست کو جس کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تو متحدوں کے جب تک نہیں دیں گے تب تک یہ کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتے. یہ تو ہو گیا کہ ان کی جو کامیابی کے حوالے سے عوامی تحریک کا. اب اگر ہم آگے بڑھیں کہ یہ عوامی تحریک سے آگے یہ جو میری اطلاعات ہیں، اب میں آپ کو کچھ ایک انفارمیشن بیسڈ آپ کو ایک خبر وہ بتاتا ہوں کہ یہ انہوں نے یہ اب سوچا اسٹریٹجی تبدیل کی ہے کہ یہ عوامی تحریک کی بجائے بین الاقوامی تحریک چلانے کی وہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے آنے والے دنوں میں شاید کوئی اثرات بھی ہیں. یہ 3 چیزوں پہ فوکس کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور 3 چیزوں میں جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی جو کانگریس ہے، چاہے وہ ایوان نمائندگان ہے، سینٹ سے تو مشکل ہے، فری عمران خان کے جو ہے وہ ریزولوشن یا قرارداد منظور کرانے کے حوالے سے بھرپور لابنگ کی جا رہی ہے اس ٹائم. جو پی ٹی آئی کا اوورسیز چیپٹر ہے وہ کرنے کے حوالے سے. دوسرا جو ان کا ایک اور جو فرنٹ پہ یہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ جی ایس پی سٹیٹس کے حوالے سے کہ پاکستان کو یہ فورس کیا جائے عمران خان کو ریلیز کرنے کے حوالے سے، اور جی ایس پی کو کے حوالے سے شرائط مزید کڑی کر دی جائیں اگر یہ پی ٹی آئی کی یا اس کی پرسیکیوشن یا جو یہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے وہ کی جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو ان کی طرف سے وہ کیا جا رہا ہے اور بھرپور لابنگ کی جا رہی ہے وہ ہے ٹرمپ سے بھی کسی طرح فری عمران خان کے حوالے سے، چاہے وہ ٹویٹ ہو یا اس کے جو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی بیانات دلوانے کے حوالے سے ہو. تو یہ 3 فرنٹس کے اوپر اس ٹائم پی ٹی آئی بھرپور لابنگ کر رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. دیکھیں جو ریزولوشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے امریکی ایوان نمائندگان سے ایک ریزولوشن پاس ہوا، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا، چاہے وہ فری عمران خان کا ریزولوشن وہ کر لیں. ٹرمپ اگر ٹویٹ کی حد تک یا ایک بیان کی حد تک کوئی فری عمران خان کے حوالے سے وہ کر بھی دیتا ہے تو اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امپیکٹ پڑے گا، انلیس جس طرح صدر بل کلنٹن انڈیا سے واپس آتے ہوئے یہاں پاکستان کچھ گھنٹے کے لیے رکے اور پھر نواز شریف کی جو ہے وہ سزائے موت کے حوالے سے جو انہوں نے پیغام دیا تھا اس ٹائم کے جو چیف جسٹس تھے، اس طرح کوئی ٹرمپ بھی کوئی میننگ فل کوئی انٹرونشن نہیں کرتا تو تب تک بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امپیکٹ پڑے گا. ہاں جی ایس پی کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جو یہ شرائط ہیں وہ مزید سخت ہو جائیں، لیکن اس سے کوئی جو پی ٹی آئی کی یہ اسٹریٹجی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے وہ کوئی کامیاب ہو سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے بھٹی صاحب کی جو اکانومی کے حوالے سے انہوں نے پورا جو سوال کا فوکس کیا ہے، دیکھیں معیشت کا یہ سب کو پتہ ہے کہ جو حکومت آنے سے پہلے جتنے بھی معاشی اشاریے تھے وہ کیا تھے، اب کیا ہے اس حوالے سے، چاہے وہ شرح سود کے حوالے سے ہو، چاہے وہ باقی اوورال ریمیٹنس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ کتنے بڑی ہے. باقی جو تمام اشاریے ہیں وہ اس کے اوپر بھٹی صاحب اور میرا کامنٹ کرنے کے بجائے یہ کوئی اس پہ اقتصادی یا جو معاشی ماہر ہے وہ بہتر طور کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں. صحیح، ڈسکشن یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بھٹی صاحب، جو فخر دورانی صاحب نے خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی بین الاقوامی تحریک چلانے کا اس وقت سوچ رہی ہے، لابنگ کر رہی ہے، تو اگر یہ بین الاقوامی تحریک شروع کی جاتی ہے تو اس تحریک کا کوئی امپیکٹ پڑے گا، اور کیا اس بین الاقوامی تحریک سے بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی، خبر تو نہیں ہے، یہ تو پہلے دن سے یہ چل رہا ہے اور یہ کوئی آج کی نئی خبر نہیں ہے.
اور پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے فوکس کر رہی ہے. ٹرمپ صاحب کے آنے سے پہلے وہ اس پہ پلان کر چکی تھی, پھر ٹرمپ صاحب آ گئے, اس کے بعد وہ کر رہی ہے, اور پھر ابھی وہ جو لابنگ کر رہی ہے, وائٹ پیپر تیار کر رہی ہے, اور جو ایک طرح سے دباؤ ڈلوانے کی کوشش کر رہی ہے. اور وہ متحرک ہیں پچھلے کوئی 1 سال سے, بلکہ ہیں تو تب سے جب سے عمران خان جیل میں ہیں, لیکن 1 سال سے خاص طور پر وہ متحرک ہیں. اور اس کا میں تو اس امپیکٹ کو رول آؤٹ نہیں کرتا, اور مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں اس کا امپیکٹ پڑے گا پاکستان پر, پاکستانی حکومت پر. اور یہ اتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے, یہ ایک علیحدہ بات ہے, اس پہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن امپیکٹ پڑے گا. اور دوسری طرف عمران خان مسلسل ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میں نے پاکستانی عدالتوں سے رہا ہونا ہے, ٹرمپ صاحب آ جائیں یا کچھ اور ہو جائے, مجھے ان سے کوئی نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف بڑی متحرک ہے اور اس وقت مسلسل کام کر رہی ہے اس پر. سہیل وائز صاحب, بین الاقوامی تحریک اگر پراپر طریقے سے, جس طرح بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, فخر درانی بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے خیال میں اگر یہ سلسلہ طول پکڑتا ہے اور اس پر زیادہ کام کیا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ پڑے گا بین الاقوامی تحریک؟ پہلے جب ٹرمپ آ رہے تھے تو کیا کہا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی بہت جلد رہا ہو جائیں گے, لیکن اگر اس کو مزید اسٹریٹجی کے ساتھ آگے لے کے جایا جاتا ہے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی بین الاقوامی تحریک سے ممکن ہو پائے گی؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اثرات تو تھوڑے بہت پڑتے ہیں, لیکن اس میں نیگیٹو بھی بہت ساری چیزیں ہیں. عمران خان کا امیج, امریکہ کے دباؤ سے رہا ہونا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت غزہ پہ جو ٹرمپ کا موقف ہے اس سے عمومی طور پر امت مسلمہ میں جو ایک رائے عامہ بنی ہے اس کے ساتھ عمران کے لیے سمپتھی, یہ بڑی کانٹراڈکٹری ہوگی لوگوں کے لیے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ حکومت ہے اس کا یہ ثابت ہوگا کہ یہ کتنے آزاد ہیں اور کتنے امریکہ مخالف ہیں. تو یہ 3 جو امپیکٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی عمران خان کے لیے اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں, ریما عمر صاحبہ نے بات کی تھی, تو دیکھیں جب بھی کوئی نیا الائنس بنتا ہے نا تو وہ ہمیشہ اپنی ماضی کی غلطیوں پر قوم سے معافی مانگتے ہیں. جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا یا ARD بنا, انہوں نے ایک دوسرے سے پہلے معذرت کی کہ ہم ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے رہے ہیں, اب نہیں گرائیں گے. تو بنیادی طور پر عمران خان نے میڈیا کے بارے میں, پولیٹیکل لوگوں کے بارے میں, ہیومن رائٹس کے بارے میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سوسائٹی کو روندا, انہیں چاہیے تھا کہ اس نئے اتحاد کے لیے وہ ایشورنسز کراتے اور قوم سے معافی مانگتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور آئندہ ہم اس غلطی کا اعادہ نہیں کریں گے. تو اس سے بہت سارے وہ لوگ جو تحریک انصاف کی ماضی کی غلطیوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں, ان کا ایک کم از کم مداوع ہوتا. لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا, بلکہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف آئی تو نہ یہ صرف ان چیزوں کا اعادہ کرے گی بلکہ اس میں اضافہ کرے گی. تو یہ چیز ہمیشہ جب جمہوری کوئی جد و جہد کی جاتی ہے, چاہے آپ جمہوریت کو نہ مانتے ہوں لیکن جمہوریت کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں, تو آپ کو میڈیا کی آزادی, ہیومن رائٹس کی بات, یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور کم از کم وہ تو آپ الائنس کے اندر اس چیز کا ذکر کرتے, اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. اور اس لیے 100% عمران خان کا جو مینیفیسٹو ہے یہ صرف ریسٹوریشن آف دی PTI گورنمنٹ تو ہو سکتا ہے, یہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا یہ کوئی سیولین جو سپریمیسی ہے خالصتاً اس کی تحریک نہیں ہے. جب تک اس کو وہ یہ 2 چیزوں میں نہیں ڈالتے, خالصتاً سول سپریمیسی کی بات اور جو پیور ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کی ریسٹوریشن کی بات نہیں کرتے, اس وقت تک اس اتحاد کے دروازے بند ہیں. اس وقت تک صرف وہی لوگ جو پہلے سے PTI میں موجود ہے وہ تو ٹھیک ہے, ان کے لیے تو جو ہے وہ عمران خان ہر حال میں ہیرو ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو باقی لوگ, سوسائٹی ہمیشہ سیاسی پارٹیاں انکلوسیو ہوتی ہیں,
ایکسکلوسیو نہیں ہوتی. انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, انہوں نے زیادہ سے زیادہ طاقتوں کو جمع کرنا ہوتا ہے, ڈائیورس آوازوں کو سمونا ہوتا ہے, تب وہ ایک وائبرنٹ پولیٹیکل پارٹیز رہتی ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان جو کہتے تھے ہم 1 پیج پہ ہیں, وہ جب میڈیا کے فائنانشل جو بجٹ تھے وہ کاٹ رہے تھے اور ساتھ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے, تو کیا ان چیزوں کی انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا انہیں یہ کہنا نہیں چاہیے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے؟ تو یہ میری ہمبل سبمیشن ہے کہ آپ جب کوئی نئے کام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں منی مارشل لا ہے, اس ملک میں بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہے, تو آپ بھی تو یہ ایشور کریں کہ جب آپ آئیں گے تو تب یہ نہیں ہوگا. صحیح. بھٹی صاحب آپ کچھ کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس ڈسکشن کو؟ جی میں بالکل سہیل وڑائچ صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کو یقین دلانا چاہیے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں, ہم نے کی, ہم سے بلنڈرز ہوئے, ہم آپ دوبارہ نہیں کریں گے. لیکن ایشو بنیادی طور پر ہے کہ اس وقت یہ بڑی آئیڈیلزم کی بات ہے اور ہونی چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں, مگر جب گھسمان لفظ پتہ نہیں اب میرا صحیح ہے کہ نہیں ہے, کہ جب وہ پڑا ہوا ہو ایک میدان میں ہو, آمنے سامنے ہو, تو جب دوسری طرف گھمسان سر اچھا گھمسان وہ پتہ نہیں, وہ میں نے اس لیے کہا کہ وہ صحیح نہیں ہے لفظ. لیکن تو جب آپ اس وقت ڈیموکریسی بامقابلہ ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں, یعنی یہ جو حکومت وجود میں آئی ہے یہ اب اس نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا تو بڑا ذکر ہوتا ہے, لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی میں کس نے آ کے لوگوں کے سامنے آ کے عوام سے معافی مانگی کہ بھائی جان ہم سے غلطیاں ہو گئیں, اور پھر اس کے بعد کیا انہوں نے اس پہ قائم رہے؟ پہلا فکرہ یہ ہے کیا 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 کہ ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں. کس چیز پہ؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کا پہلا فکرہ یہ ہے کہ بھئی ہم سے کس چیز پہ معافی مانگتے ہیں؟ اچھا ہم سے غلطیاں ہوئی اور ہم معافی مانگتے ہیں. اور جب چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کا ہو گیا جس کو آپ بڑے مقدس کرتے ہیں, اس کے بعد فوراً بعد کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو, پرویز مشرف, شاہی محل, اور اس کے بعد نواز شریف, اور اس کے بعد یہ سارا کچھ, یہ ڈیموکریسی پہ کھڑے یہ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. یعنی ہم یہ تو توقع کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف ہے, میں حق میں ہوں, آپ کے ساتھ ہوں کہ بھئی آپ اپنی چیزیں ذرا کلیئر کریں, اور یہ جو کچھ لوگ بنا رہے ہیں کہ آپ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے, اس کو وہ تو ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ جو وجود ہے اس حکومت کا اور جو اس سے چارٹر آف ڈیموکریسی کا حال ہے, جو اس کے بعد ہوا ہے, جو اب ہو رہا ہے, جو اب اس ملک میں حال ہے, اس میں اس وقت تو تحریک انصاف کو لالے پڑے ہوئے اپنے وجود کے. وڑائچ صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھٹی صاحب کی دونوں باتوں سے میرا اتفاق ہے. ایک تو انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا, دوسرا میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بھئی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جس چیز پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے, ڈیل کر کے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کیوں واپس آئے, مجھے ان سے شدید اختلاف ہے. پاکستان کے اندر یہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ مقتدرہ کے بغیر کبھی اقتدار حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے, عمران خان کون سا ان کے بغیر اقتدار حاصل کر کے آئے تھے 2018 کے, تب تو یہ اعتراض کیا جاتا. ٹھیک ہے, جب یہ سارے ہی کر رہے ہیں, اور کرنا سوال یہ ہے کہ اس کے بغیر محترمہ بے نظیر بھٹو 1988 میں میجارٹی سیٹیں لے گئیں, لیکن اسلم بیگ صاحب نے 3 اپنے وفاقی وزیر اس میں شامل کروائے, ڈیفنس کے, اکانومی کے, خزانہ کے, اور کیا نام ہے خارجہ امور کے. تو اب یہ پاکستان ہے, یہاں کبھی آئیڈیل سچویشن میں اور بھٹی صاحب تو سوچ سکتے ہیں کہ آئیڈیل سچویشن ہو, لیکن رہی نہیں ہے, اب بھی آئیڈیل نہیں ہے, اور شاید آنے والے دنوں میں بھی اتنی آئیڈیل نہ ہو. ہم آئیڈیل کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. میں نے اپنی جو پہلی بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ مورل کوسچن بھی ہے
اور پولیٹیکل کویسچن بھی ہے. دیکھیں کسی بھی ملک میں جمہوریت کے چلنے کے لیے گورنمنٹ اور اپوزیشن دو پہیے ہیں جس پر جمہوریت کی گاڑی چلتی ہے. جس طرح حکومت کو اختیارات حاصل ہے اسی طرح جو اپوزیشن ہے اس کے بھی حقوق ہے. لیکن اپوزیشن فرض کریں اس وقت تحریک چلانا چاہتی ہے تو سب سے پہلے انہیں ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کرنے کی، قوم سے معافی مانگنے کی بات کرنی چاہیے. میڈیا کے ساتھ جو ہوا، جو انسانی حقوق کے ساتھ جس طرح مذاق اڑایا گیا، میڈیا ہاؤسز کو ہر طرح سے اس کی فائنانسز بند کرنے کی کوشش کی گئی. کیا یہ درست تھا؟ اور کیا جس طرح ہر روز ہر جلسے کے بعد ٹی وی کے دفاتر پر جو ہے پتھر مارے جاتے تھے، کیا یہ درست تھا؟ کیا اینکرز کو جس طرح پہلے پریشان کیا جاتا تھا اور آج بھی گالیاں نکالی جاتی ہیں، کیا یہ درست رویہ ہے؟ کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ تو پہلے اس کا تدارک کر لیں. بہت بہت شکریہ آپ کا سہیل وڑائچ صاحب، فخر دورانی صاحب، ریما عمر صاحبہ، ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام رپورٹ کارڈ دیکھنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.